दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और ये मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो वाहिद अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जान और माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी हुई ये आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और फैलती ही जा रही है। आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच अमेरिका में बहुत तेज तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ आग लगातार फैलती जा रही है। फैलते फैलते ये आग हॉलीवुड तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी झटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। आज इन वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि ये आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि इनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास हैं, मगर इन सब ने मिलकर भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वहां इस आग पर काबू ना पा सके। क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इसराइल फलस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, इनको सता रहा है और इनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। और इसमें इसराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फलस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हर शख्स बयान भी दे रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यहाँ आग लगी हुई है, ये आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिशें की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। ये आग तो अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया हो। इस भयंकर आग में सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर ये आग तो कम होने के बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलती ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। अब ये आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर तख्त बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सब ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया
اس لیے پھر کچھ ہی دیر کے بعد پورے امریکہ میں زوردار بارش ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ امریکہ میں جس جگہ پر بھینکر آگ لگی ہوئی تھی اس جگہ پر تیز تیز بارش ہونے لگی۔ جبکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت امریکہ میں مونسون کا کوئی بھی موسم نہیں ہے، یعنی کہ بارش کی دور دور تک کوئی سمبھاونا نہیں تھی، پھر بھی اللہ کی قدرت سے پورے امریکہ میں زوردار بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے پھر امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے بجھ گئی اور امریکہ کے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ اور یہی نہیں، پھر جب اس بارے میں امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم چلا تو وہ بھی سجدے میں گر پڑا اور یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ سپر پاور ہم نہیں ہیں بلکہ اصل سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے۔ اب دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ تو ایک عیسائی دیش ہے، اس میں اتنے سارے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ یہی امریکہ پہلے اسلام کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس نے اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو بے عزت کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی تھی، لیکن ان کی تمام کوششیں بیکار گئی۔ امریکہ میں اسلام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم اسلام کو پھیلاتا ہی چلا گیا، کیونکہ امریکہ میں جب ہر طرف سے اسلام کو بے عزت کیا جانے لگا تو لوگوں میں اسلام کو جاننے کے اچھا ہونے لگی۔ اس لیے پھر امریکہ کے لوگوں نے اسلام کے بارے میں جاننا اور اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جیسے جیسے امریکہ کے لوگ اسلام کے بارے میں پڑھتے گئے ویسے ویسے ان کے سامنے سچائی آتی گئی، اور پھر آخرکار ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے اور یہی ہے صرف جو حق کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج امریکہ میں سب سے زیادہ اور سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی دھرم اور مذہب ہے تو وہ ہے صرف اسلام۔ آج امریکہ جیسے سپر پاور دیش کو بھی یہ آگ لگنے لگا ہے، اسلام جیسا سپر پاور کوئی اور نہیں ہے، اور یہی نہیں، اب تو لندن اور نیوزی لینڈ جیسے دیشوں میں بھی قرآن پاک کی طاقت کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے اب ان دیشوں کے اسمبلی میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر اذان کو بین کیا گیا تھا، یعنی کہ جہاں پر اذان پر پابندی لگائی گئی تھی، وہاں پر بھی اب اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہاں کے کئی ویگیانک بھی اسلام کی طاقت کو ثابت کر چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں آج اسلام سے کافی متاثر ہو رہے ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے یورپ میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لیکن خاص کر امریکہ میں حال ہی میں امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ امریکہ کے ایک چرچ میں اذان بھی دی گئی تھی اور پھر نماز بھی پڑھی گئی تھی، جسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے ضرور دیکھا یا سنا ہوگا۔ تو دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ میں اتنے سارے مسلمان کہاں سے آئے جنہوں نے حال ہی میں کھلے میدان میں جا کر نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امریکہ میں بارش برسا دی، جس سے امریکہ میں لگی ہوئی یہ آگ پوری طرح سے بجھ گئی اور امریکہ میں آئی یہ آفت پوری طرح سے ٹل گئی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکہ میں نماز اور قرآن کے اس کرشمے کو دیکھ کر امریکہ کا راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑا اور یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ اصل سپر پاور ہم نہیں بلکہ اصل سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ آگ پچھلے 10 دنوں سے لگی ہوئی تھی اور اس کو بجھانے کے لیے ہم نے تمام ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی آگ بجھانے والی مشینوں کی مدد بھی لی، مگر پھر بھی ہم اس آگ کو نہیں بجھا سکے۔ لیکن پھر اسی آگ کو اللہ کی قدرت نے بارش برسا کر ایک پل میں بجھا دیا۔ بے شک مسلمانوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں وہ لچک رکھی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا، اور آج امریکہ جن حالاتوں سے گزر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ پہلے جیسا سپر پاور بھی نہیں رہے گا، اور ساتھ ہی امریکہ میں اسلام کا بڑھتا کریز بھی اس بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ پر صرف اور صرف اسلام ہی کا راج ہوگا، اور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں اسلام چھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھ دیتے ہیں۔
اتنے عاشقین رسول آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کا بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائیں مبارکہ بھی ہیں، یعنی کہ آپ کی رضائی والدہ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو۔ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ رہی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب کی بکریاں ساتھ میں چل رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوک میں ہی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ سب برکت امینہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے تو وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی کہ جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا، اور میری ماں میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم اور نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اسی لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے اور وہ اس مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگے، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا، اور پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے، اسی طرح سے 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی روتی ہوئی ان کے گھر آئی۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا کہ میری بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو بیٹی کہنے لگی، اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے،
جب دائی حلیمہ نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکریوں کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیا خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، صدا دی آپ نے، اے ساکین صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون، ذرا بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے، یہ جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکریاں واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا، 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری، اب پھر تشریف لائیں گے، اسی ہیلے سے ہم آپ سب کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، وہاں نہ تو اس بکری کا تھا، لیکن ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر، ان جانوروں میں شیر جو ہونہار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیے جو ہونہار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے، جنگل میں جتنا بھی ہونہار جانور تھے وہ بھی اس جانوروں میں شامل تھے۔ دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا تو کوئی شیر اٹھا لے جاتا تو اسے چھوڑتا نہیں، اسے اپنی خوراک بنا لیتا، لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ